अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर में खुशामदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कदम कदम पर खैर और शर का दिलों पर सख्ता तारी करता टकराव, काली चुड़ैल पार्ट 4। दूसरे रोज़ दिन 11 बजे हम उस पहाड़ी इलाके में मौजूद थे जहां बाबा जलाल का आस्ताना था। मुझे वहां पहुंचकर हैरत हुई। हाजतमंदों का एक हजूम था जो वहां मौजूद था। गार के दहाने पर एक दराज कद बारेश शख्स खड़ा था जो बारी बारी हर एक को अंदर भेज रहा था। हमारी बारी काफ़ी देर बाद आई। एक पुरानी सी चटाई पर बाबा जलाल बैठे थे। वो नहीफ व नज़ार कमज़ोर जिस्म के मालिक थे। चेहरे पर सफ़ेद रंग की नूरानी दाढ़ी और आँखों में जलाल और हाथ में तस्बीह मौजूद थी। उन्होंने अपनी जलाली आँखों से हमें देखा, मुस्कुराए और बैठने को कहा। हम दोनों बाबा के सामने दोजानू होकर बैठ गए। बाबा ने मुझ पर नज़रें जमाई और गोया हुए, बेटा, इस कायनात में हज़ारों भेद हैं। बिला ज़रूरत इन्हें कुरेदना इंसान को किसी बड़ी मुसीबत में डाल देता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। तुम फितरी तजस्सुस के तहत शैतानी ताकतों के मुकाबले आ गए। अंजाम साफ ज़ाहिर है। तुम्हें माँ की ममता, बाप की शफकत से हाथ धोना पड़े। तुम्हारी बहन भी तागूती कुव्वतों के इंतकाम का शिकार हो गई और इंतकामी जज्बे से मगलूब होकर तुम अपने मुल्क से भी दरबदर हो गए। हालांकि तुम्हें चाहिए ये था कि उस साधु पर भरोसा करने की बजाय उस अल्लाह पाक से रुजू करते जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है, और बदला लेने से माफ़ कर देना बेहतर है। सब अल्लाह पर छोड़ दो। जो हुआ उसे भूल कर अल्लाह की इबादत में गुम हो जाओ। तुम्हारे सारे दुख परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये दुनिया फ़ानी है, इंसान की ज़िंदगी बहुत कम है। अल्लाह ने इंसान को एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया है। वो मकसद ये है कि दुखी इंसानों और ज़रूरतमंदों के काम आया जाए। बाबा शीरी लहजे में बोलते चले गए और हम सुनते रहे। मैंने नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर ठीक है बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपने कदमों में पड़ा रहने दे। मेरा वादा है, मैं पलट कर दुनिया की तरफ देखूंगा भी नहीं। बाबा चंद लम्हों के लिए सोच में डूब गए, आंखें मूंद लीं, फिर आंखें खोलकर मुझे देखा और कहा, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही, लेकिन याद रखो, तुम अपने ज़ाती इंतकाम को भूल जाओ और सब अल्लाह पर छोड़कर उसकी याद में गुम रहो। इस दुनिया में अब मेरा है ही कौन? बाप, माँ, बहन सब मुझसे बिछड़ गए। मैं वादा करता हूँ कि आपके एतमाद को ज़रा बराबर भी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मंसूर रुखसत होकर चला गया। मेरे शबो रोज़ वहीं गुजरने लगे। हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहता। बाबा पढ़ने के लिए जो वजीफ़ा देते, मैं दिल जमी से उसे पूरा करता। मुझे वहाँ रहते हुए 2 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। बाबा मुझ पर बहुत मेहरबान थे। उनके मरीद मुझ पर रश्क करते थे। मैंने उनके हुक्म पर कई तवील चिल्ले काटे। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि बाबा ने मुझे रूहों और जिन्नात को भी तस्खीर करने का इल्म सिखा दिया। उस पहाड़ी इलाके में रहते हुए मैंने बाबा जी की बहुत सी करामात देखी। एक रोज़ मैं बाबा के साथ गार में मौजूद था। लोग बारी बारी अंदर आ रहे थे। एक शख्स 7-8 साला बच्चे का हाथ थामे बाबा के सामने आया और रिक्कत आमेज़ लहजे में बोला, बाबा जी, मेरा ये बेटा अचानक अपनी कुव्वते गोयाई खो बैठा है, बोलने से कासिर है, आप इसके लिए दुआ कीजिए। ये कहते ही उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बाबा चटाई से उठे और लड़के के सामने खड़े हो गए। क्या तुम बोल नहीं सकते? वो उस गूंगे लड़के से मुखातिब थे। बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये गूंगा है। बाबा ने गोया उसकी बात सुनी ही नहीं और दोबारा लड़के से कहा, अल्लाह के हुक्म से कलमा पढ़ो। दूसरा ही लम्हा निहायत हैरत अंगेज था। लड़के ने बावाज़े बुलंद कलमा तैयबा पढ़ा। तुम्हारा नाम क्या है? सलीम। बाबा हैरान खड़े बाप की तरफ मुड़े। अब अपने बेटे को ले जाओ, ये इंशाल्लाह बोलता ही रहेगा। वो शख्स उनका शुक्रिया अदा करता हुआ वहाँ से रवाना हो गया। कार में दाखिल होने वाला दूसरा शख्स बावर्ती पुलिस एहलकार था। उसके चेहरे पर रौनक थी। बोल, तू क्यों आया है? बाबा ने उसे नागवारी से देखा। बाबा, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। कुछ रोज़ पहले एक बूढ़ी औरत आईजी साहब के पास गई और मुझ पर अपनी बेटी के कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगाया। आईजी साहब बहुत सख्त हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मुझे डर है कि कहीं मैं बेगुनाह ना लटक जाऊँ। ना जाने क्यों बाबा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया। मैंने उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा था। वो साइलीन से बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। तू क्या कहता है कि तू बेगुनाह है? नाहंजार, देखेगा अपने करतूत।
انہوں نے غصے سے پولیس اہلکار کی طرف دیکھا اور انگلی سے غار کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اگلا ہی لمحہ نہایت حیرت انگیز تھا۔ غار کی دیوار کسی سینما اسکرین کی طرح روشن ہو چکی تھی اور اس پر جیتے جاگتے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ڈھلتے سورج کا منظر تھا۔ ایک پرانے سے بوسیدہ گھر کا دروازہ کھل رہا تھا۔ ایک 16-17 سالہ خوبصورت لڑکی نے گھر کے دروازے سے قدم باہر رکھے۔ اس نے اپنے جسم کے گرد ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکل کر سڑک پر آئی، ایک پولیس موبائل کے بریک چرچرائے۔ وہی پولیس آفیسر اور 2 سپاہی باہر نکلے، چشم زدن میں اس لڑکی کو دبوچ لیا۔ اب پولیس موبائل کا سفر دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ پولیس موبائل ایک گھر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ دونوں پولیس اہلکار اس لڑکی کو دبوچے ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے لڑکی کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ دونوں سپاہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب وہاں وہی پولیس آفیسر موجود تھا جو اس وقت بابا کے سامنے فریادی کے بھیس میں موجود تھا۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پاک کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو۔ لڑکی رونے لگی۔ ایسے کیسے جانے دو بلبل؟ پہلے یہ تو بتا، رات کے اس سمے تو کہاں جا رہی تھی؟ وہ آفیسر بہکی ہوئی آواز میں بولا، میری ماں بیمار ہے، ان کے لیے دوا لینے جا رہی تھی۔ روتی ہوئی لڑکی نے جواب دیا، میری دوا بھی دیتی جانا، میں بھی تو دل کا مریض ہوں، مجھے تو خوش کر دے، پھر تو بھی خوش رہے گی اور تیری غربت بھی دور ہو جائے گی، میں تجھے ٹاپ کلاس کی ہیروئن بنا دوں گا۔ پولیس والا بدستور بہکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ام الخبائث کے نشے میں دھت ہے۔ دیکھو، میں حافظ قرآن ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو۔ لڑکی اس کے آگے گڑ گڑائی، میں پولیس کا سب انسپکٹر ارجن پانڈے ہوں، مجھ پر میرے اپنے دھرم کی دیوی دیوتاؤں کے واسطے بے اثر ہے، تو اپنے دھرم کے واسطے کیسے دے رہی ہے؟ وہ خباثت امیز ہنسی سے ہنسا اور اسے دبوچ لیا۔ اس نے اس معصوم لڑکی کو بے لباس کر دیا۔ اب کمرے میں شیطانی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ لڑکی کی چیخیں فضا کا کلیجہ ہلا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے سامنے موجود خبیث پولیس آفیسر کا گلا دبا دوں، لیکن بابا جی کا احترام آڑے آ رہا تھا۔ پھر وہ شیطان کمرے سے باہر چلا گیا اور دوسرے 2 شیطان کمرے میں داخل ہو گئے۔ شیطانی کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک اور منظر ابھرا۔ وہ تینوں شیطان نشے میں دھت بیڈ پر پڑے تھے۔ لڑکی نے اپنا بکھرا ہوا جسم سمیٹا، لباس پہن کر کراہتی ہوئی بیڈ سے اتری، کپڑے پہنے اور ایک پولیس اہلکار کی طرف بڑھی جس کے قریب ہی پسٹل پڑا تھا۔ وہ تینوں کثرت شراب نوشی سے اس قدر دھت تھے کہ انہیں اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ لڑکی نے پسٹل اٹھایا، نال اپنی کنپٹی سے لگائی اور ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مناظر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ابے او شیطان، تیرا انجام بہت برا ہوگا، مگر ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن اتنا یاد رکھنا، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب جا یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ بابا کا اشتعال بڑھتا چلا گیا۔ ارجن پانڈے غار سے باہر نکل گیا۔ بابا، کیا یہ بہتر نہ تھا کہ آپ اس شیطان کو اس کی بھیانک جرم کی سزا دیتے؟ میں تو اب تک غصے میں تھا۔ اسے سزا ضرور ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں ان معاملات میں پڑنے کی اجازت نہیں۔ یہاں آنے والے لوگوں میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہمیں بلا تفریق ان کے کام آنا ہے۔ بابا مجھے دل نشیں انداز میں سمجھانے لگے۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں ان جنوں سے بھی ملا جو بابا کے آستانے پر رہتے تھے اور عام انسانوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ قاسم نامی جن میرا دوست بن چکا تھا۔ 1-2 بار میں نے روحوں کو حاضر کرنے کا عمل بھی کیا اور مجھے اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ پھر ایک روز مجھے بابا نے اپنے حجرے میں طلب کیا، غلام سرور، یہاں سے کوسوں دور کسی کو میری ضرورت ہے، میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں، کچھ روز کے لیے تم میری جگہ رہو گے، لیکن اتنا یاد رکھنا، بلا تفریق انسانوں کے کام آنا اور کسی سے زیادتی مت کرنا۔ بابا جی نے کہا اور اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ بابا جی کے عقیدت مند ان کی غیر حاضری کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ عبدالحفیظ جن جو یہاں کا نگران تھا اور قاسم جن کا باپ تھا، اس نے عقیدت مندوں سے کہا کہ آج سے غلام سرور بابا جی کا قائم مقام ہے اور جب تک بابا جی نہیں آ جاتے یہ انہی کی طرح ضرورت مندوں کے کام آتا رہے گا۔ میں بابا جی کی طرح لوگوں کے کام آنے لگا۔ ان کو گئے ہوئے 5واں روز تھا۔ اس روز میں شام کے وقت حجرے میں تنہا بیٹھا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اپنی ماں اور بہن کی روح کو حاضر کروں، اس طرح ایک بار ان کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ میرا وظیفہ مکمل ہوتے ہی حجرے میں 2 ہیولے نمودار ہوئے جنہوں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ یہ امی جان اور غزالہ تھیں۔ غزالہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔
میں ان دونوں کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا اور بے اختیار امی جان کی طرف بڑھا۔ میں ان سے لپٹنا چاہتا تھا مگر پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ روحوں کا کوئی ٹھوس وجود نہیں ہوتا، یہ تو غیر مرئی ہوتی ہیں۔ ماں جی، میں تم دونوں کے بغیر بہت اداس ہوں، میں آبدیدہ لہجے میں بولا۔ بیٹا، میں بہت خوش ہوں، تمہیں اللہ نے اونچا مقام دیا ہے، اس کی قدر کرنا اور اس کی مخلوق کے کام آتے رہنا۔ امی جان کی روح نے کہا۔ میں اب غزالہ کی روح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ غزالہ، تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ مت پوچھو بھائی، ایک روز نشے میں دھت 2 افراد ہمارے گھر داخل ہوئے اور مجھے اسلحے کے بل بوتے پر اغوا کر کے رگھوناتھ کے گھر لے گئے۔ وہاں رگھوناتھ نے مجھے بے عزت کرنے کے بعد میرا گلا کاٹا اور کالی چڑیل میرے جسم کا سارا خون پی گئی۔ غزالہ کی بات سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میں اپنے جس ماضی کو یہاں آ کر فراموش کر چکا تھا وہ اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ میرے سامنے آ چکا تھا۔ رگھوناتھ کے ظلم، اپنے گھرانے کی تباہی، مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں یہ بھول گیا کہ میں نے بابا جی سے کیا وعدہ کیا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ مجھے رگھوناتھ سے اپنے گھرانے کی تباہی کا انتقام لینا ہے۔ اب میں پہلے والا عام سا نوجوان غلام سرور نہیں بلکہ بابا جی کا قائم مقام تھا جس کے بہت سے جن غلام تھے۔ بہن، تم فکر مت کرو، میں اس شیطان کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں غصے سے کھولتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اب تمہارا ایک مقام ہے۔ اب غزالہ نے مجھے سمجھانا چاہا۔ میں تو سوچنے سمجھنے کے مقام سے نکل چکا تھا۔ نہیں بہن، اب اس شیطان کو ڈھیل دینا اچھا نہیں، نہ جانے وہ کتنی زندگیوں کو برباد کرے گا، میں نے تیش کے عالم میں کہا اور ان کی روحوں کو جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں جانتا تھا روحوں کو عالم ارواح سے باہر بہت تکلیف سہنا پڑتی ہے۔ میں کچھ دیر حجرے میں ٹہلتا رہا، پھر عبدالحفیظ جن کو میں نے طلب کیا، وہ انسانی روپ میں میرے سامنے حاضر ہوا۔ عبدالحفیظ، تم جانتے ہی ہونا رگھوناتھ نے مجھ پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں۔ میری بہن کا وہ قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ میرے پورے گھرانے کی تباہی کا ذمہ دار بھی ہے۔ میں اسے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گے؟ میں نے بنا کسی تمہید کے اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ نہیں، آپ ہرگز ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ بابا جی نے آپ کو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ انسانیت کے کام آئیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ نہیں عبدالحفیظ جن، اب ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے تم میری مدد نہ کرو، میں نے غصے سے کہا اور اسے جانے کا حکم دیا اور آنکھیں بند کر کے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا اور ایک جلالی وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ وظیفہ مکمل کر کے میں نے ایک طرف پھونک ماری اور اپنی بصارت کا دائرہ وسیع کرنے لگا۔ میں اب کوئی عام انسان نہیں بلکہ بابا جی کا جان نشین تھا، جس کے لیے ہزاروں میل کے فاصلے بھی کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ اب مجھے وہ کوٹھی صاف نظر آ رہی تھی جس میں رگھوناتھ سکونت پذیر تھا۔ میں نے اپنی بصارت کے دائرے کو مزید وسیع کیا۔ رگھوناتھ کے کمرے کا اندرونی منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ خبیث ایک لڑکی سے داد عیش میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اور میرے لب ہلنے لگے۔ اب میں ایک بہت ہی جلالی وظیفے کا ورد کر رہا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی میں نے شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا اور کوٹھی کی سمت پھونکا۔ رگھوناتھ کی کوٹھی آگ کے شعلوں سے بھڑک اٹھی اور آنن فانن کوٹھی کے چاروں طرف آگ لگ گئی۔ یہ آگ بڑی ہی خوفناک تھی۔ اب یہ منظر دیکھنا ضروری نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ رگھوناتھ اس خوفناک آگ میں جل کر مر جائے گا۔ میں اٹھا اور اطمینان سے اپنے بستر پر آ کے سو گیا۔ صبح حسب معمول فجر کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 8 بجے حاجت مندوں کی آمد شروع ہو گئی، جس سے میں ظہر کی نماز تک فارغ ہوا اور ظہر کی نماز پڑھ کر عبدالحفیظ جن کو طلب کیا۔ تم نے دیکھا، میں نے رگھوناتھ کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ آپ نے بے شک رگھوناتھ کی کوٹھی کو آگ لگائی تھی، لیکن وہ کالی چڑیل اسے بحفاظت نکال کر لے گئی۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اس خوفناک آگ میں وہ لڑکی جسے وہ خبیث اغوا کر کے لایا تھا جل کر ہلاک ہو گئی، اور وہ ملازم جن کا رگھوناتھ کے گندے کاموں میں کوئی ہاتھ نہ تھا وہ بھی مارے گئے۔ عبدالحفیظ جن نے گہرے دکھ سے کہا اور میں سناٹے میں آ گیا۔ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو اور اللہ کی مخلوق کے کام آؤ، اس نے کہا اور پھر قدر توقف سے بولا، آپ نے جو کارروائی کی ہے ہو سکتا ہے اس کا انجام اچھا نہ ہو۔ عبدالحفیظ جن کے خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ دوسرے روز جب درجنوں افراد اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے موجود تھے، نفس درجن پولیس اہلکار وہاں آ پہنچے۔ ان کی قیادت ارجن پانڈے کر رہا تھا، وہی ارجن پانڈے جسے بابا نے اپنے حجرے سے باہر نکال دیا تھا۔ بلاؤ اس ڈھونگی کو جو کئی معصوم لڑکیوں کا ہتھیارہ ہے، میرے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے۔
اپنی زبان سنبھال کر بات کرو. تم اس وقت بابا جی کے آستانے پر موجود ہو. ایک عقیدت مند اشتعال میں آ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے عقیدت مند پولیس اہلکاروں کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے. شور شرابہ سن کر میں بھی حجرے سے باہر آ گیا. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچھا تو تم ہو غلام سرور، میں تمہاری تصویر دیکھ چکا ہوں. پھر اس نے ایک تصویر میرے سامنے کر دی. تصویر دیکھتے ہی میں جہاں کا تھاں کھڑا رہ گیا. یہ وہی تصویر تھی جو رگھوناتھ کے ڈرائیور نے اس وقت کھینچی تھی جب میں نے کالی چڑیل کے زیر اثر آ کر ایک لڑکی کے گلے پر چھری پھیری تھی. تصویر میں میرے ہاتھ میں خون آلود چھری صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ مقتول لڑکی کی گلا کٹی لاش میرے قدموں میں پڑی تھی. تم ہتھیارے ہو، کئی لڑکیوں کے قاتل ہو جن کی گلا کٹی لاشیں شہر کے مختلف مقامات سے ملی تھیں. اس کے علاوہ گزشتہ روز تم نے رگھوناتھ مہاراج کے گھر پر آگ لگوا دی، جس سے 3 افراد اپنی جان سے گئے اور کوٹھی جل کر خاکستر ہو گئی. ارجن پانڈے نے تصویر میرے سامنے لہراتے ہوئے کہا. ارجن پانڈے، یہ سب جھوٹے الزام ہیں. ان لڑکیوں کا قاتل رگھوناتھ ہے، جو اپنی عیاشی اور کالی چڑیل کو خون پلانے کے لیے لڑکیوں کا خون کر رہا ہے. سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کا پتہ خود چلے گا. میں تمہیں گھسیٹتا ہوا پولیس اسٹیشن تک لے جاؤں گا. پانڈے کی یہ بات سنتے ہی تمام عقیدت مند اشتعال میں آ گئے. انہوں نے پولیس اہلکاروں سے رائفلیں چھین لی اور انہیں دھکیلنے لگے. غلام سرور، یہ سب تمہیں مہنگا پڑے گا. آج تو ہم چلے جائیں گے، لیکن بعد میں بھاری نفری کے ساتھ یہاں آئیں گے. تب دیکھیں گے یہ لوگ تمہیں کیسے بچائیں گے. اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ پانڈے، میں کل خود تم سے ملوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور عقیدت مندوں کو حکم دیا کہ پولیس اہلکاروں کی رائفلیں لوٹا دیں. ارجن پانڈے پولیس اہلکاروں سمیت وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف 6 سپاہیوں کے بل بوتے پر سینکڑوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا. میں اپنے حجرے میں واپس چلا گیا. اسی لمحے جن عبدالحفیظ نمودار ہوا. میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی لگائی ہوئی آگ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اب پولیس اہلکار بھاری نفری کے ساتھ یہاں آئیں گے. بابا جی کے عقیدت مند ان کی راہ میں مزاحم ہوں گے اور اس تصادم میں کتنے ہی بے گناہ لپیٹ میں آئیں گے. بابا جی کا مقدس آستانہ بدنام ہو جائے گا. آپ فکر مت کریں عبدالحفیظ، میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور تبھی واپس لوٹوں گا جب اس خبیث کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے بابا جی ناراض ہو جائیں. جن عبدالحفیظ نے مجھے سمجھانا چاہا. نہیں، اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، میں اٹل لہجے میں بولا. میں عبدالحفیظ کے منع کرنے کے باوجود پہاڑ سے اتر گیا. میرے دل و دماغ میں انتقام کی اندیکھی آگ جل رہی تھی، وہ آگ جو عقل و شعور کی دشمن ہے. اپنے علم سے میں معلوم کر چکا تھا کہ رگھوناتھ اس وقت ایک مندر میں موجود ہے. میں غصے میں کھولتا ہوا مندر کے دروازے پر جا پہنچا، جہاں ایک پجاری کھڑا تھا جو مجھے دیکھ کر تذبذب میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ میں شکل و صورت سے مسلمان دکھائی دے رہا تھا. بھلا ایک مسلمان کا مندر میں کیا کام؟ مہاشے، کہاں گھسے جا رہے ہو؟ اس نے میرا راستہ روکنا چاہا. رگھوناتھ ملون کو مندر سے باہر نکالو، وہ قاتل ہے، شیطان ہے، ورنہ میں تم سب کو برباد کر دوں گا. میں نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا. مہاراج اس سمے جاپ کر رہے ہیں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ واپس لوٹ جاؤ. پجاری نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے پیچھے دھکیلا. غصے کی شدت سے میرا جسم کا سارا خون سمٹ کر آنکھوں میں اتر آیا. وہ رگھوناتھ کے قبیلے ہی کا شخص تھا. میں نے زوردار گھونسا پجاری کے چہرے پر رسید کیا. وہ چیختا ہوا وہیں گر گیا اور میں کسی وحشی جانور کی طرح اس پر پل پڑا. کچھ ہی دیر میں وہ مندر کے دروازے پر بے ہوش پڑا تھا. اسی لمحے میرے قریب ایک ہیولا سا نمودار ہوا جس نے عبدالحفیظ جن کا روپ دھار لیا. اسی وقت وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا. کئی فٹ لمبا، قوی ہیکل، چہرہ اتنا خوفناک اور بھیانک اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتا. اس کی انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں. کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں زبردستی گھسنا یا اسے نقصان پہنچانا گناہ ہے. بابا جی آستانے پر لوٹ آئے ہیں، انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں. عبدالحفیظ، اس وقت میرے سر پر خون سوار ہے، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. اس مندر میں میرا ازلی دشمن رگھوناتھ موجود ہے، میں غصے میں بولا. عبدالحفیظ نے مجھے روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میرا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا. بالآخر ایک موقع پر میں نے ایک جلالی وظیفہ پڑھتے ہوئے مندر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور مندر میں آگ لگ گئی. عبدالحفیظ نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، اور میری نگاہوں سے غائب ہو گیا.